वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर और आपको बताएं, आर्मी चीफ से CIA के डायरेक्टर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में DGISI की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म का अयादा। अफगानिस्तान में देर पाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। डायरेक्टर CIA की अफगानिस्तान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ। गैर मुल्कियों की कामयाब इनखला में पाकिस्तान का किरदार काबिल सिताइश है। विलियम J. ब्रन्स का कहना था कि डायरेक्टर CIA ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुलाकात में बायमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए ताउन जारी रखेगा। अफगानिस्तान में देर पाम के लिए भी हर मुमकिन कोशिश बरोकार लाई जाएंगी। डायरेक्टर CIA विलियम जोसेफ ने अफगानिस्तान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गैर मुल्कियों की कामयाब इनखला में पाकिस्तान का किरदार काबिल सिताइश है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शरीक थे। ये अमर काबिल जिक्र है कि CIA चीफ इससे कबल अफगानिस्तान और भारत का भी दौरा कर चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अवाम के लिए आसानी बुनियादों पर खुराक और अद्वियात पर मुश्तमिल इमदादी सामान भिजवा दिया। 3 सी जहाज इमदादी सामान लेकर अफगानिस्तान पहुंच गए। फौरी इमदादी सामान की बजरिया हवाई जहाज फराहमी के बाद मजीद सामान ट्रक के रास्ते भिजवाने का सिलसिला जारी रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत मौजूदा मुश्किल माहौल में अफगान भाइयों की हर मुमकिन हद तक मदद जारी रखेगी। पाकिस्तान आलमी बिरादरी पर जोर देता है कि अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए अपना किरदार अदा करे ताकि मुमकिना आसानी बहरान से बचा जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि चंद हफ्ते बाद अफगानिस्तान के साथ तिजारत पर असरात का पता चलेगा। अफगानिस्तान में मामलात चलाने के लिए पाकिस्तान से भी लोगों को भेजा जा सकता है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अफगानिस्तान के साथ तिजारत पाकिस्तानी रुपए में होगी। अफगानिस्तान के मामले पर रोजाना की बुनियाद जायजा ले रहे हैं। अफगानिस्तान के माली ज़खायर को मुंजमद कर दिया है। अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर आलमी मालियाती इदारों की जानिब से रोके गए हैं। उन्होंने कमेटी को बताया कि मुल्क में GDP ग्रोथ 4% तक रही। रवां साल GDP ग्रोथ 4.8% पर लेकर जाएंगे। मईशत में बेहतरी आ रही है जिसकी वजह से ग्रोथ बढ़ेगी। मईशत तरक्की कर रही है जो अच्छी खबर है। FBR से मुतालिक मामलात पर उनका कहना था कि FBR नोटिस का सिलसिला रोक दिया है। 1.5 करोड़ अफराद का डेटा है जो सेल्स टैक्स दे सकते हैं। डेटा नादरा से हासिल किया गया और उनको एक पैगाम भेजा गया। अगर पैगाम पर जवाब देते हैं तो ठीक, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, उम्मीद है अबूरी अफगान हुकूमत अमनो सलामती के लिए काम करेगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान खुद मुख्तार अफगानिस्तान की हमायत जारी रखेगा। उनका मजीद कहना था कि अफगान अवाम की बहबूद अबूरी हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान में नई तालिबान हुकूमत के क़याम पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हमने काबुल में अबूरी सियासी सेटअप के क़याम के बारे में ताज़ा तरीन ऐलान नोट किया है जो अफगानिस्तान के लोगों को फौरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गवर्नेंस ढांचे की ज़रूरत को पूरा करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि नई सियासी हुकूमत अफगानिस्तान में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मरबूत कोशिशों को यकीनी बनाएगी और साथ ही अफगान अवाम की इंसानी और तरक्याती ज़रूरियात का ख्याल रखने के लिए काम करेगी। जबकि पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम, खुद मुख्तार और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए अपने अज़्म का अयादा करता है। आगे बढ़े और आपको बताएं, सऊदी अरब अफगान अवाम के साथ खड़ा है। सऊदी वज़ीर खारजा के मुताबिक अफगान जो रास्ता भी मुंतखब करेगा सऊदी हमायत करेगा। तमाम अफगान फरीक अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे।
जर्मनी में अफगानिस्तान से मुतल्लिक इजलास से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना था कि सऊदी अरब अफगान अवाम की मदद के सिलसिले में पुरअज़्म है। सऊदी अरब तारीख के फैसला कुन मराहिल में अफगान अवाम के साथ खड़ा है। उम्मीद है अबूरी अफगान हुकूमत सही जहत में संगीन साबित होगी। अफगानिस्तान की नई हुकूमत 11 सितंबर को हलफ उठाएगी। हलफ बिरादरी 9/11 के 20 साल मुकम्मल होने के रोज शेड्यूल। अफगानिस्तान में बगैर इजाज़त मुजाहरों पर पाबंदी भी आयद। रूसी मीडिया का कहना है कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत 9/11 को 20 बरस मुकम्मल होने पर हलफ उठाएगी। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। दूसरी तरफ अफगान वज़ारत दाखिला की तरफ से ऐलान किया गया कि दारुल हुकूमत काबुल समेत कई सूबों में मुतअद्दिद लोग मुजाहरे कर रहे हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी में खलल पड़ रहा है और शहरियों की मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। इस वजह से बगैर इजाज़त मुजाहरा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जारी करदा बयान के मुताबिक मुजाहरा शेड्यूल करने से पहले वज़ारत दिफा और इंसाफ को बताना लाजमी होगा। मुजाहरे के आगाज़ और अख्तिताम की जगह और वक्त समेत दीगर तफसीलात से मुतल्लिक पहले ही आगाह करना होगा। तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने का पैगाम नहीं दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक तालिबान हुकूमत तस्लीम करने की कोई जल्दी नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी शहरियों को निकालने के लिए तालिबान से बातचीत जारी है। आगे बढ़कर आपको बताएं, 9/11 के जिम्मेदारों को सजा देने अफगानिस्तान गए थे। जिम्मेदारों को सजा देने में कामयाब रहे। एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं 7 साल से अफगानिस्तान के 60% हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल था। बतौर इदारा अफगान फौज और अफगान हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई। तालिबान चाहते हैं कि आलमी बिरादरी उनकी हुकूमत को तस्लीम करे। तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात का दारोमदार उनकी इक़दामात पर है। अफगान खबर रिसा इदारे से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि अफगानिस्तान में अमरीकी अलकायदा को ख़त्म करने के लिए आया था, लिहाजा हम अपने मकसद में कामयाब रहे। 1 सदी पहले उसामा बिन लादेन को इंसाफ के कटहरे में लाया था, जबकि बहैसियत तंजीम अलकायदा को इस काबिल नहीं छोड़ा कि किसी और मुल्क के शाना बना सके। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अफगानिस्तान फोर्सेस बहादुर हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जानों का नजराना भी पेश किया। ताहम बहैसियत इदारा अफगान आर्मी मुकम्मल नाकाम रही और हुकूमत भाग गई। अशरफ गनी के मुल्क से भागने से एक रात कबल मेरी उनसे बात हुई, जिसमें उन्होंने आखिरी दम तक तालिबान के खिलाफ लड़ने के अज़्म का इजहार किया। ताहम अगले ही दिन वो फरार हो गए और अशरफ गनी को फरार कराने में अमेरिका का कोई हाथ नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से मुतल्लिक कहा कि तालिबान क़यादत चाहती है कि उन्हें आलमी सतह पर तस्लीम किया जाए और मदद फराहम की जाए। ताहम ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर मुनसर है कि तालिबान क्या करते हैं, सिर्फ उनके कहने पर कुछ नहीं होगा। लिहाजा तालिबान के अमरीका और दीगर ममालिक से ताल्लुकात का ताल्लुक उनके तर्ज अमल से होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका अफगानियों के साथ खड़ा रहेगा और मुस्तकबिल की हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेगा अगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इंसानी हकूक़ की पासदारी के वादों पर कायम रहेंगे। हथियारों की दौड़ से पैदा सूरत हाल खत्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा। जिम्मेदार एटमी रियासत की हैसियत से स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम यकीनी बनाएंगे। जौहरी अदम फैलाव के लिए आलमी कोशिशों में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास का एलामिया। NCA को तनाज़ात और इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शुरा का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का 25वां इजलास हुआ। इजलास स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के हेड क्वार्टर्स में हुआ। इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी शिरकत की। नेशनल कमांड अथॉरिटी ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक असासों की हिफाजती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया।
شرکا نے کمانڈ نیشنل کنٹرول سسٹم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ NCA کو خطے میں جاری تنازعات اور علاقائی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے دوران تربیت کے اعلیٰ معیار، اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاریوں کو بھی سراہا گیا، جبکہ مقاصد کے حصول میں کوشش کرنے والے سائنسدانوں اور انجینئرز کی تعریف کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین کی سفیر کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی غور، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان باہمی مفاد پر مبنی کثیر الجہتی تعاون کو فروغ چاہتا ہے۔ آرمی چیف پاکستان یورپی ممالک سے اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین کی سفیر اینڈرولیا کمنیا نے اہم ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں پاکستان اور یورپی یونین باہمی تعاون کے فروغ پر آیا۔ ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی غور کیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یورپی یونین کے سفیر نے افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان باہمی مفاد پر مبنی کثیر الجہتی تعاون کا فروغ چاہتا ہے۔ پاکستان یورپی ممالک سے اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ رحیم یار خان میں بلاول بھٹو زرداری ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ کا بندوبست کیا تھا جہاں آپ نہ صرف گندم ایکسپورٹ کرتے تھے مگر چینی ایکسپورٹ کرتے تھے اور چاول بھی ایکسپورٹ کرتے تھے۔ آج آپ دوسرے ممالک کے کسان کے فصل امپورٹ کرنے پہ مجبور ہیں، جہاں خان صاحب نے بھی وعدہ کیا کہ وہ غریب کے ساتھ دے گا۔ آپ نے دیکھا اس نے کیا غریب کے ساتھ دیا، کیا غریب کے ساتھ کیا ہے۔ تاریخی مہنگائی جو اس ملک کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا۔ جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا اس وقت میں بھی ہمارا نام مہنگائی اس سطح پہ تھا جو خان صاحب لے کر آیا ہے۔ بنگلہ دیش ہو یا جنگ زدہ افغانستان، ان کا مہنگائی کی شرح پاکستان جتنا نہیں ہے۔ جو تاریخی غربت اور بے روزگاری اس دور میں ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا۔ اور جتنا روزگار قائد عوام کا دور ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو یا صدر زرداری کا دور ہو، جتنا روزگار اس وقت کے نوجوانوں کو ملا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، وہ ایک ریکارڈ ہے، وہ آپ کے سامنے۔ جس طریقے سے انہوں نے عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا ہے، اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے حکومتوں کا کوشش ہوتا ہے کہ ہم کم از کم عام آدمی کا جینا میں کوئی آسانیاں پیدا کر لیں۔ جب مہنگائی کا سیلاب میں، اب مہنگائی کو تو پوری دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے دور میں اگر مہنگائی تھا تو آج کے دور میں بھی مہنگائی ہے، لیکن عمران خان کے دور میں مہنگائی کا ہوتے ہوئے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا ہے۔ پی پی کے دور میں اگر مہنگائی تھا تو حکومت آپ کے پیٹ پیچھے کھڑی تھی،
اگر پی پی کے دور میں مہنگائی تھا تو ہم نے پھر ہر غریب عورت کے گھر میں مالی امداد پہنچی. اگر پی پی کے دور میں مہنگائی تھا تو ہم نے خان کی طرح تنخواہ اور پینشنز میں کٹوتی نہیں کی, ہم نے اضافہ کیا اور تاریخی اضافہ کیا. مہنگائی تھا تو ہم اپنے تنخواہ دار طبقہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے 120% اضافہ کیا کہ اگر مہنگائی ہو رہا ہے تو ان کو کچھ تحفظ ملے. ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا تاکہ ہمارے بزرگ اس مشکل وقت میں جب مہنگائی کی وجہ سے ان کی دوائیوں کی قیمت میں اضافہ, ان کے کھانے کی پینے کی قیمت میں اضافہ, حکومت کی طرف سے مدد ہو. اور یہ اتنا ظالم حکومت ہے, یہ اتنا عوام دشمن حکومت ہے کہ وہ مہنگائی کا ہوتے ہوئے, تاریخی غربت اور بے روزگاری کے ہوتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ 1 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار پہلے سے موجود تھا ان سے بھی روزگار چھین رہے ہیں. وہ چاہ سٹیل مل کے 10,000 خاندان ہو, یا وہ سپریم کورٹ میں جو کیس جس میں ہم انشاءاللہ تعالی ریویو کریں گے وہاں بھی لڑیں گے, پارلیمان میں بھی لڑیں گے, سڑکوں پہ بھی لڑیں گے, جہاں 20,000 خاندانوں کو بے روزگار کروا دیتی ہے. اس سفر پہ ایک ایسا جگہ نہیں رہا ہے جہاں میں پہنچا ہوں اور ایک ایسا خاندان نہیں ملا ہوں جو اس فیصلہ سے متاثر ہوئے ہیں. شکارپور میں لوگ میرے گاڑی کو روکے کہ ہم روزگار کر رہے تھے اور اس ظالم حکومت نے ہم سے روزگار چھینا. ویہاری میں ڈیپیوٹی کوئی آئی بی کا عہدہ, بڑا عہدہ پہ کام کرنے والا آدمی ملا کہ اس کو بھی بے روزگار کر دیا گیا. لودرا میں سوئی گیس میں کام کرنے والے ایک آدمی مجھ سے ملا, اس کو بھی بے روزگار کر دیا. پیپلز پارٹی وہ واحد حکومت ہے جو روزگار دیتی ہے. اگر 90 کی دہائی میں ان کا روزگار چھینا گیا تو میاں صاحب نے چھینا تھا, پھر ہمارے دور میں بحال ہوا تو خان صاحب نے چھینا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی نتیجے میں ہم پھر سے حکومت میں آئیں گے, اور جب ہم پھر حکومت بناتے ہیں ہم سب سے پہلے ہر وہ شخص جو گلگت بلتستان سے لے کے کوئٹہ تک بے روزگار ہو چکے ہیں ان کو بحال کریں گے. پھر انشاءاللہ تعالی ہم نوجوان نسل کے لیے بھی روزگار کا بندوبست کریں گے. اور ہمارا کام ہوگا, ہمارا حکومت کا یہ کام ہوگا کہ جگہ جگہ اب یہ انشور کرے کہ جو بے روزگار ہے ہم کیسا ان کے لیے روزگار کا بندوبست کر سکیں. جن کا اہلیت ہے, جن کا میرٹ بنتا ہے, انشاءاللہ ان کو بھی موقع ملے گا. جن کو زیادہ سکلز کی ضرورت ہے, جن کو زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, ان کا ٹریننگ کروایا جائے گا, سکھایا جائے گا تاکہ ہم ہر کسی کا بندوبست کر سکیں. ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ حکومت کا کام ہے لوگوں سے چھیننا, حکومت کا کام ہے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا. جب عوامی حکومت ہوتا ہے تو عوام کے ڈکٹیشن پہ حکومت چلتا ہے. جب عوامی نمائندوں کی حکومت ہوتا ہے تو عوام کے مفاد ہمیشہ سوچتا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ اپنا جد و جہد تیز کریں, آپ اپنا محنت تیز کریں. ہم نے جگہ جگہ پہنچنا ہے. ہم نے ایک طرف اس نالائق, نااہل, ناکام ترین, ناجائز حکومت کو لڑکانا ہے اور بگانا ہے.
تو ہم نے دوسرے طرف اپنے دوستوں کو مجبور کرنا ہے کہ جو ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا تھا، جو ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو منتخب کر کے اس حکومت کا خاتمہ کا بندوبست کر دیا تھا، اب آپ یہ دوگلا پالیسی نہیں چلے گا، یا آپ اپوزیشن کا حصہ میں کھڑا ہو، اپوزیشن کا رول ادا کرے، یا آ کے اعلان کرے کہ آپ حکومت کے سہولت کار ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے ان کا اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا، لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، اور آپ اس وقت بھی پیچھے ہٹے۔ آج ہم تو جگہ جگہ جا رہے ہیں، ہم نے آپ کے بیٹھ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ نے ہمیں چیلنج کیا، ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل سٹیج پہ رکھ کے آپ کو کر کے دکھایا۔ اب ہم آپ کو مجبور کریں گے، ہم آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں، بزدار کو گھر بھیجے، عمران کو گھر بھیجے، الیکشنز کروائے، صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے حکومت بنتا ہے وہ عوامی حکومت ہوگا اور عوام کے رائے سے چلے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو اور جب ووٹ کا استعمال کا وقت آیا بھاگ جائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو اور بائی الیکشنز کی وقت ہو تو آپ بوائیکاٹ کی بات کرے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو مگر سینٹ کے الیکشن کا موقع آتا ہے تو وہاں بوائیکاٹ کا بات ہو۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو تو ہم کہیں کہ ووٹ استعمال کرو، بزدار کو بگا دو، ووٹ استعمال کرو، عمران کو گھر بھیجو۔ عوام تنگ ہے، عوام ناراض ہے، آپ کی وجہ سے ہم سے بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ووٹ کا عزت کرتے ہو تو آپ اپنا ووٹ استعمال تو کرو، بزدار کو چیلنج کرو، مل کے مقابلہ کرو۔ یہ گر جائے گا، یہ کٹ پتلی کا کٹ پتلی ہے، اور جب کٹ پتلی کا کٹ پتلی گرے گا تو عمران خود بخود گر جائے گا۔ آپ ہمت پکڑے، آپ ہمت پکڑے، آپ عوام کا سوچے، کسی کی انا، کسی کا پرسنل پریفرنس کو ترجیح نہ دے۔ آپ ہم نے مل کے پنجاب کو بچانا ہے۔ اگر آپ تیار نہیں ہوئے تو عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر آپ بزدار کو چلاتے رہتے ہو اپنا ذاتی سیاسی مقصد کے لیے تو پنجاب کی عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ تو جب ہم آپ کے ساتھ تھے آپ کہتے تھے کہ استعفا کے بغیر کام نہیں چلے گا، تو اب آپ کے لیے چیلنج ہے، یا آئے ہمارے ساتھ مل کے وار کرے، ہمارے ساتھ مل کے اپنے ووٹ استعمال کرے۔ اگر نہیں تو اپنا ہی بات مان لے، اپنا ہی دعویٰ پہ عمل کرے۔ ویسے آپ کا ووٹ کا فائدہ ہی نہیں رہے گا تو استعفا ہی دے دیں۔ آپ نے ان میں سے ایک کام تو آپ کو کرنا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ پنجاب کے عوام خاص طور پہ پنجاب کے عوام خاص طور پہ جان لیں گے کہ یہ نہ مفاہمت ہے،
یہ نہ مخالفت ہے، یہ منافقت ہے، اور منافقت کا سیاست پنجاب کے عوام رد کریں گے۔ ہم نے پیار سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے محنت سے، اپنے سیاسی جد و جہد سے آپ کو بھی مجبور کریں گے۔ اور اس ظالم جنہوں نے میرے عوام کا پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، اس سلیکٹی جس نے ہمارے عوام کا جیب پہ ڈاکہ مارا ہے، اس نالائق، نااہل ترین، ناجائز وزیر اعظم جس نے آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، ہم اس سے حساب لیں گے۔ آج نہیں تو کل ہم اس سے حساب لیں گے، اور جب حساب لینے کا وقت ہوگا تو یہ اکیلا ہی رہے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ پیپلز پارٹی کا منشور وہ ہاتھ میں لے کے گھر گھر جائیں، ہر کسی کے پاس جائے کہ ماضی میں جو ہوا وہ سو ہو چکا، اب ہم نے نیا تاریخ رقم کرنا ہے۔ اب جو نوجوان نسل ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اس ملک کی قسمت تبدیل کرنے میں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے جلد ملیں گے۔ جیے بھٹو۔ بہت شکریہ۔ رحیم یار خان میں بلاول بھٹو ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا جس طریقے سے عمران خان نے غریب عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے، اس طرح پیپلز پارٹی کا کام ہے کہ آسانیاں پیدا کرے۔ اسی کے ساتھ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کند کوٹ سبزی منڈی کے قریب شہری سے موبائل فون لوٹ کر ملزمان فرار۔ پولیس نے ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، اسلحہ برآمد۔ زخمی ڈاکوؤں کو شہید شیخ پولیس ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دیگر 2 ڈاکوؤں کی بھی تلاش جاری ہے۔ رخ کریں گے جیکب آباد کا اور آپ کو بتائیں جیکب آباد کے نواحی گاؤں نور خان سندرانی میں بندوق کا فائر لگنے سے 20 سالہ خاتون جاں بحق ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ خاتون کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کی مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جیکب آباد سے، جہاں جیکب آباد کے نواحی گاؤں نور خان سندرانی میں بندوق کا فائر لگنے سے 20 سالہ خاتون جاں بحق ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ خاتون کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایک افسوسناک خبر سے جیکب آباد سے، جہاں جیکب آباد کے نواحی گاؤں نور خان سندرانی میں بندوق کا فائر لگنے سے 20 سالہ خاتون جاں بحق ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ خاتون کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کی مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ رخ کریں گے پنو عاقل کا اور آپ کو بتائیں کہ انتظامیہ ان ایکشن مختلف علاقوں میں گرینڈ آپریشن بجلی چوروں کی شامت آ گئی۔ ای سی منظور سومرو کی ہدایت پر ایس ڈی او پنو عاقل اور دیگر حکام کا مختلف علاقوں میں آپریشن 150 سے زائد غیر قانونی کنیکشن کاٹ دیے۔ ایس ڈی او کا کہنا تھا کہ بجلی چوری میں ملوث افراد کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صارفین کے جائز مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے گا۔ عوام جائز طریقے سے بجلی کا استعمال کرے۔ بجلی چوری کرنے والوں کو اور ناہندگان کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ پیرس میں ہونے والے پاکستان فیسٹیول پولیس نے رکوا دیا۔ پولیس اور نوجوانوں میں جھڑپ، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کا استعمال، کئی لوگ بھی زخمی ہو گئے۔
اسٹیج پر فیسٹیول ایسوسی ایشن کے صدر کے منہ پر بوتل مار دی، بد انتظامی اور پولیس پر حملے کی وجہ سے فیسٹیول کو ختم کر دیا گیا۔ شرکاء کا بد انتظامی کی وجہ سے سخت مایوس، فرانس مینجمنٹ موجود پاکستانی کمیونٹی کا فیسٹیول انتظامیہ سے معافی کا مطالبہ۔ رخ کریں گے سیالکوٹ کا اور آپ کو بتائیں کنٹونمنٹ بورڈ سیالکوٹ میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ ہر امیدوار اپنی کامیابی کے لیے مطمئن نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے شیخ محمد نعیم حلقہ نمبر 1 کے امیدوار شیخ محمد عتیق کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں، جی آگاہ کیجیے گا۔ کنٹونمنٹ بورڈ سیالکوٹ کینٹ حلقہ نمبر 1 سے وہ انتخاب لڑ رہے ہیں، تو آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو کمپین ہے وہ کیسی جا رہی ہے۔ میں شیخ محمد عتیق وارڈ نمبر 1 سے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ تحریک لبیک جیسے کہ پورے پاکستان میں اپنی بھرپور کمپین کرتی ہے الیکشن کے سلسلے میں، ویسے ہی ہم کنٹونمنٹ بورڈ کینٹ کے الیکشن میں بہت زیادہ بھرپور کمپین کر رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، الحمدللہ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز رکھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری پارٹیوں کو انشاءاللہ الحمدللہ ہم پورا ٹف ٹائم دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے الیکشن میں کانٹیسٹ کیا اور الحمدللہ ہماری جماعت تیسرے نمبر پر آئی ہے، اور پی 38 میں ہم نے باقاعدہ الیکشن لڑا اور اس میں بھی ہماری جماعت تیسرے نمبر پر آئی ہے۔ آپ نے جیسا کہ دیکھا ہے افغانستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لے کر آج وہ نکلے ہیں اور انہوں نے 40 ملک کی اتحاد کو توڑ دیا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے دین کی پاور کیا ہے۔ ان لوگوں نے 40 ملکوں کی فوج بھگا دی۔ میرا یہ پیغام اپنے حلقے کے تمام ووٹروں سے ہے کہ وہ 12 ستمبر کو آئیں اور کرین پہ مہر لگائیں اور دین کو تخت پہ لانے کے لیے اپنی خدمات پیش کریں۔ اور میرا یہ پیغام اپنے حلقے میں بسنے والے تمام مکاتب فکر اور اقلیتوں سے بھی ہے کہ وہ آئیں اور بہت شکریہ محمد ندیم۔ اب رخ کریں گے بہاولپور کا اور آپ کو بتائیں محمد زبیر دریشک کے آئی جی کی ہدایت پر سرپرائز وزٹ شروع۔ ریجنل پولیس آفیسر کا تھانہ صدر بہاولپور کا دورہ۔ ترجمان کے مطابق تھانے میں ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھنے کی ہدایت۔ آر پی او محمد زبیر دریشک ایس ڈی پی اور زائن لائن ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھیں۔ محمد زبیر کے مطابق آر پی او نے صفائی ستھرائی اور کرائم گراف کو بھی چیک کیا، حوالاتوں اور ان کے مقدمات بارے بریفنگ لی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بہاولپور سے، جہاں محمد زبیر دریشک کے آئی جی کی ہدایت پر سرپرائز وزٹ۔ ریجنل پولیس آفیسر کا تھانہ صدر بہاولپور کا دورہ۔ ترجمان کے مطابق تھانے میں ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھنے کی ہدایت۔ ایس ڈی پی اور زائن لائن ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھیں۔ اور اب رخ کریں گے لودھرا کا اور آپ کو بتائیں ڈی پی او کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ ملزمان گرفتار، 215 لیٹر شراب برآمد، 3 گرفتار۔ ترجمان پولیس کے مطابق پولیس نے ملزم زاور سے 190 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ ترجمان پولیس کے مطابق تھانہ جلا ارائے پولیس نے ملزم امتیاز سے 25 لیٹر شراب برآمد کی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ترجمان پولیس کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لودھرا سے، جہاں ڈی پی او کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ ترجمان پولیس کے مطابق 5 ملزمان گرفتار، 215 لیٹر شراب بھی برآمد، 3 گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس نے ملزم زاور سے 190 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لودھرا سے، جہاں ڈی پی او کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ ترجمان پولیس کے مطابق 5 ملزمان گرفتار، 215 لیٹر شراب برآمد، 3 گرفتار۔ پولیس نے ملزم زاور سے 190 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ تھانہ جلا ارائے پولیس نے ملزم امتیاز سے 25 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔
امیر ممالک 40 سے 70% کورونا ویکسین کے ٹارگٹ تک پہنچ گئے، کم آمدنی والے ممالک 10% کے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکے، سال کے آخر تک ویکسین کی بوسٹر شاٹ نہ لگائیں۔ سربراہ WHO نے دنیا کے تمام ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک کورونا ویکسین کا بوسٹر شاٹ نہ لگائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امیر ممالک غریب ملکوں کے لیے ویکسین کی پہلی خوراک یقینی بنائیں۔ عالمی ادارہ کے مطابق دنیا میں کروڑوں افراد ایسے ہیں جنہیں کورونا کی پہلی خوراک بھی نہیں لگ سکی۔ اور اب آپ کو ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ خیرپور ٹامے والی کے علاقے کھنڈا موڑ سے ٹبی والا بستی مامڑا والا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مسافروں کو آنے جانے میں دشواری کا سامنا، حادثات کا سلسلہ معمول بن گیا۔ تفصیلات کے مطابق خیرپور ٹامے والی کے علاقے کھنڈا موڑ سے ٹبی والا بستی مامڑا والا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ روڈ کے ٹوٹنے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر، آئے روز حادثات معمول بن گئے۔ بچوں کو سکول جانے میں دشواری کا سامنا، اہل علاقے کا کہنا ہے کہ کئی بار انتظامیہ، متعلقہ MNA اور MP سے اس روڈ کو ٹھیک کروانے کا کہا لیکن کسی نے بھی نہیں سنی۔ کمشنر بہاولپور محمد ظفر اقبال لا علم اور خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ہماری وزیراعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان روزدار سے اپیل ہے کہ اس روڈ کی تعمیر کرائی جائے تاکہ مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ رخ کریں گے بھارت کا اور آپ کو بتائیں بھارت میں کورونا کے وار جاری، ایک ہی روز میں 339 افراد جان سے گئے، 24 گھنٹوں میں مزید 43,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کورونا کے حوالے سے بھارت سے، جہاں بھارت میں کورونا کے وار جاری، ایک ہی روز میں 339 افراد جان سے گئے، 24 گھنٹوں میں مزید 43,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ اور اب رخ کریں گے کھیل کے میدان کا اور آپ کو بتائیں قومی کرکٹرز فخر زمان اور فہیم اشرف کا ورلڈ کپ اسکواڈ میں واپسی کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق رمیز راجہ کی ورلڈ کپ اسکواڈ سے ملاقات کی اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی۔ فخر زمان اور فہیم اشرف کو ورلڈ کپ اسکواڈ میں واپس شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ فخر زمان کو رمیز راجہ کی جانب سے ذہنی طور پر تیار رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ ملاقات کے دوران 6 کھلاڑیوں نے رمیز راجہ سے فٹنس اور ٹیم سے ڈراپ ہونے کے دباؤ سے متعلق سوالات کیے۔ T20 ورلڈ کپ کے اسکواڈ کا اعلان، شاہد افریدی سلیکشن کمیٹی پر برس پڑے، 2 سے 3 کھلاڑیوں کا نہ ہونا اور کچھ کھلاڑیوں کا ہونا ضروری تھا۔ ٹیم کے انتخاب میں سلیکشن کمیٹی کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ شاہد افریدی کہتے ہیں رمیز راجہ کو مشورہ ہے کہ مخلص اور پیشہ ور لوگوں کو قریب کریں، کام رمیز بھائی نے کرنا ہے، ان کی ٹیم نے کرنا ہے۔ شاہد افریدی نے ایسا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 سے 3 کھلاڑیوں کا نہ ہونا اور کچھ کھلاڑیوں کا ہونا ضروری تھا۔ ٹیم کے انتخاب میں سلیکشن ٹیم کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ رمیز راجہ کو مشورہ ہے کہ مخلص اور پیشہ ور لوگوں کو قریب کریں، کام رمیز بھائی نے نہیں ان کی ٹیم نے کرنا ہے۔ امید ہے کہ رمیز راجہ کے آنے سے کچھ بہتری آئے گی۔ رمیز راجہ ایک عرصے سے کرکٹ کے قریب ہیں۔ شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ سپر سٹارز بنائے جاتے ہیں، کھلاڑیوں کو سٹار بنانے کے لیے انفرادی طور پر میچ جتوانے ہوں گے، باصلاحیت کھلاڑیوں کی تربیت کرنا ہوگی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JNN نیوز۔